अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में कुरान को अपनी आसान ज़बान में पढ़ने का एक सेशन स्टार्ट कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कल तक हमने 4 सिपारे कंप्लीट कर लिए थे और आज इंशाल्लाह हम 5वां पारा शुरू करेंगे। कल हम सूरह निसा चौथे पारे में जितनी सूरह निसा है हम उतनी मुकम्मल कर चुके थे। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 5वां पारा शुरू करेंगे। तो 2-3 मिनट का हम मुश्किल से 2 मिनट का हम वक्त ले लेते हैं कि एक बार हमें ये क्लियर हो जाए कि हमारी जो लाइव है वो उसमें कोई इशू तो नहीं है। और मैं बस एक बार ये चेक कर लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। और जैसा कि जो लोग डेली आते हैं उनके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा जब तक वो इंशाल्लाह जुड़ जाएंगे। तो हम मुश्किल से 1 मिनट का वक्त दे देते हैं कि लोग जो डेली आते हैं, डेली देखते हैं, वो लोग इस लाइव से जुड़ जाएं। इस वक्फे में मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कोरोना की क्या कंडीशन है। आप लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। अगर कोई दूसरा कुएं में गिर रहा है तो आपको कुएं में नहीं गिरना। अगर चुनावी रैलियों में लोग जा रहे हैं तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि कोरोना एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, उससे बचें, अपने आप को बचाएँ और एहतियात करें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें। तो आज हम इंशाल्लाह 5वां पारा शुरू करेंगे। कल हमने 4 पारे कंप्लीट कर लिए थे। तो हम शुरू करते हैं। जिन लोगों को पता है कि हम डेली इस टाइम 10 बजे से और 11 बजे के बीच में हम कुरान लाइव करते हैं वो आ जाएंगे, या जो नहीं आएंगे वो बाद में इस वीडियो को स्टार्ट करके रिवर्स करके देख लेंगे। तो बस मुश्किल से 1 मिनट का हम वक्त ले लेते हैं कि हम 1 मिनट में इस वीडियो को शुरू कर दें। मतलब कुरान की जो शुरुआत है वो हम शुरू करते हैं। आज हम 5वां पारा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 पारे मुकम्मल कर चुके हैं। हम आसान अभी में जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं या जो लोग डेली जुड़ते हैं उनसे एक बात और बता दूं कि हम अभी इसको सीधा पढ़ते हुए जा रहे हैं। हम एक बार ये वो मैसेज आम ज़बान में अल्लाह का आप तक पहुंचा रहे हैं जो अल्लाह ने हमें भेजा है। अब इसकी डिटेल क्या है, तफसील क्या है, वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। पहले एक बार वो मैसेज एज इट इज़ आप तक आ जाए जो अल्लाह ने आप तक पहुंचाया है। तो हम शुरू करते हैं। जो आ गए हैं उनके लिए हम उन लोगों को इंतज़ार नहीं कराएंगे। जो नहीं आए हैं सबको पता है कि हम 10 बजे करते हैं, तो इंशाल्लाह आगे से लोग वक्त पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम 5वां पारा। शायद ब्रॉडकास्ट पॉज हो गई थी, पता नहीं कैसे। तो दोबारा ये थोड़ी सी एक लाइन हम दोबारा पढ़ लेते हैं। और शोहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं मगर वे जो कैद होकर गुलामों की शक्ल में तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। ये हुक्म अल्लाह ने तुमको लिख दिया है। और इन महरमात यानी जो हराम कर दी गई औरतें हैं उनके अलावा और औरतें तुमको हलाल हैं। इस तरह की माल खर्च करके उनसे निकाह कर लो, बशर्ते कि निकाह से मकसद पाक दामनी कायम रखनी हो, ना कि शहवत पूरी करनी हो। तो इसमें निकाह की एक कैटेगरी बताई है अल्लाह ने, निकाह की एक क्वालिटी बताई है अल्लाह ने कि निकाह के पीछे मकसद क्या होना चाहिए, पाक दामनी कायम करना। अब जो लोग ऐसे निकाह कर लेते हैं जो कि बिना समझे एक गैर मुस्लिम तबके में हलाला करके एक चीज़ चलाई जाती है कि भाई 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 2 महीने के लिए निकाह कर लिया और तलाक की बात पे निकाह कर लिया, तो वो निकाह ही नहीं है। अल्लाह ताला सीधे सीधे एक बात फरमाता है कि निकाह से मकसद पाक दामनी कायम करना हो, ना कि शहवत पूरी करना। आप किसी एग्रीमेंट पे कि इतने दिन के लिए मैं निकाह कर रहा हूं नहीं कर सकते, वो निकाह ही नहीं होगा। तो जिन औरतों से तुम फ़ायदा हासिल करो उनका मेहर जो मुकर्रर किया हो अदा कर दो, और मुकर्रर करने के बाद आपस की रजामंदी से मेहर में कमी बेशी कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। और जो शख्स तुम में से मोमिन आज़ाद औरतों यानी बीवियों से निकाह करने की कुदरत न रखे तो मोमिन गुलाम जो औरतें हैं, गुलामों में ही जो तुम्हारे कब्जे में आ गई हों निकाह कर ले। और अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है। तुम आपस में एक दूसरे के हम जिन्स हो तो उन गुलाम औरतों के साथ उनके मालिकों की इजाज़त हासिल करके निकाह कर लो और दस्तूर के मुताबिक उनका मेहर भी अदा कर दो, बशर्ते कि पाक दामन हो, न ऐसी कि खुल्ला बदकारी करें और न पर्दे की आड़ में दोस्ती रखना चाहें। फिर अगर निकाह में आकर बदकारी कर बैठे तो जो सज़ा आज़ाद औरत के लिए यानी बीवियों के लिए है उसकी आधी सज़ा
اس کو دی جائے۔ یہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا ڈر ہو، جو غلام عورتیں ہیں ان کے ساتھ، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان قدرتی طور پر کمزور پیدا ہوا ہے۔ مومنوں، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ یہ دوبارہ تبارہ آ گیا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ہاں، اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو تو اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو سرکشی اور ظلم سے ایسا کرے گا اس کو بہت جلد جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے اس کا لالچ مت کرو۔ مردوں کو ان کے کاموں کا ثواب ہے اور جو انہوں نے کیے، مردوں کو ان کے کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس نے تم میں سے کسی کو کسی پہ فضیلت دی ہے، کسی کو کچھ خاص دیا ہے، کسی کو کچھ خاص دیا ہے، کسی کو زیادہ دولت دی ہے تو کسی کو زیادہ طاقت دی ہے، کسی کو عقل دی ہے تو کسی کو خوبصورتی دی ہے۔ تو ایک دوسرے سے ایسے معاملات میں لالچ مت کرو، حسد مت کرو، اس سے اللہ منع فرماتا ہے۔ مرد عورتوں پر حاکم و مسلط ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کچھ کو کچھ سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں۔ اب جو عورتوں کے لیے ایک بہت کنسیپٹ ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی مرد تو پیسہ بھی خرچ کر دیتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی کر دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں لڑ بھی لیتے ہیں، عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ تو دیکھیے، اللہ نے سب کو جو ان کے لیے مشکل کام ہے ان کے لیے وہ آزمائش رکھی ہے۔ آپ کو کوئی مرد کسی عورت سے رتبے میں، درجے میں، اس میں افضل نہیں ہے، لیکن اللہ نے مرد کو عورتوں پر حاکم مسلط کیا ہے، ان کا دیکھنے والا نگہباں مسلط کیا ہے، کیونکہ اللہ کچھ کو کچھ سے اوپر رکھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں۔ اب آپ نے جب نکاح کر لیا، جب آپ نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے طریقے کو مانتے ہوئے ایک آدمی کو اپنا شوہر مقرر کر لیا، تو پھر اب آپ کے لیے یہی نیکی کا کام ہے کہ آپ اس کے حکم پر چلیں اور اس مرد کے مال و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، خبرداری کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں کے بارے میں تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدچلنی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ۔ اب یہاں پر آپ لیول دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ عورت کے لیے کتنا زیادہ نرم ہے۔ سیدھے سیدھے ایک بات اللہ نے فرمایا کہ کتنا مشکل کام ہے یہ سوچنا کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کی کوئی عورت ہے، بیوی، بہن، کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ کھلے طور پہ بدکاری کر رہی ہے، تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ اسے مارو، اس کے ہاتھ پیر توڑ دو، اسے کچھ بھی کر دو، ایسا نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے اسے سمجھاؤ، اور نہ سمجھے تو پھر اس کے ساتھ سونا چھوڑ دو۔ اب آپ کی بیوی کا معاملہ ہے، اللہ نہ کرے کسی کو کچھ پتہ چل گیا، تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ 1 منٹ میں طلاق دے کے روانہ ہو جاؤ یا مارو پیٹو اس کے ساتھ، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدکاری کا بھی پتہ چل گیا تو پہلے اس کو سمجھاؤ۔ اب آپ نے سمجھایا، وہ مان گئی، تو اب آپ اس کو تکلیف دینے کی، بار بار تانے مارنے کا بہانہ نہیں تلاش کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سمجھانے سے نہیں مان رہی، پہلے تو آپ کو پیار سے سمجھانا ہے، آپ کو سمجھانا ہے، جسے کہتے ہیں سمجھانا۔ اگر وہ سمجھانے سے نہیں مان رہی تو بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اب آپ ہاتھ اٹھاؤ اور مارو یا طلاق دے دو۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، ترک تعلق کر دو، ان کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ بنانا چھوڑ دو اور ان سے ترک تعلق کر دو، ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو۔ اور اگر اس پر بھی نہ مانے تو مارو پیٹو۔ 2 کنڈیشنز اتنی زیادہ اللہ نے بتا دیں کہ پہلے تمہیں یہ طریقہ اختیار کرنا ہے، پھر یہ طریقہ اختیار کرنا ہے، اور اس کے بعد بھی نہیں مانتی ہیں تو پھر اللہ آپ کو مارنے پیٹنے کا بھی اختیار دیتا ہے، بدکاری کرنے کی کنڈیشن پہ۔ یہ نہیں ہے کہ زبان چلائی اور آپ نے دھیرے پٹ مار دیا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ لیول دیکھیے کہ ہاتھ اٹھانے کی کنڈیشن آپ کو کب دی گئی ہے؟ پہلے آپ کو بدکاری کھلے طور پہ پتہ چل گئی تو آپ کو پہلی بار میں نہیں مار دینا، پہلی بار میں سمجھانا ہے۔ پھر بھی وہ نہیں مان رہی تو پھر اس کے ساتھ آپ کو ترک تعلق کر دینا ہے، سونا چھوڑ دینا ہے۔ اور پھر بھی نہیں مان رہی
تو مارنے پیٹنے کی آپ کو اجازت ہے، اس لیول پہ جا کے آپ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے۔ اور اگر فرمانبردار ہو جائیں، اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے پہلی بار زبان سے سمجھایا، وہ نہیں مانی، دوسری بار آپ نے اس کے ساتھ ترک تعلق کر دیا، وہ اس پہ مان گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اگر وہ فرما بردار ہو جائیں، مان جائیں، تو پھر ان کو تکلیف دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب بار بار اسے تانے مت دو، اسے تکلیف مت دو کہ تو نے تو ایسا کیا تھا نا، ایسا کیا تھا 10 لوگوں کے سامنے یا اکیلے میں آپ ذلیل کرو۔ اللہ اس سے منع فرماتا ہے کہ کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک اللہ سب سے اونچا جلیل القدر، اونچی عزت والا ہے۔ اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے، اب یہ جو چیز ہے، یہ جو آیت ہے، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے بے انتہا امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو۔ منصف، انصاف کرنے والا، وہ آدمی نہیں جو مرد کے خاندان میں سے آیا تو صرف مرد کی ہی بات کو کہے کہ نہیں میں تو اسی کے ساتھ ہوں، عورت والا آیا تو کہے بھائی ہم تو ہماری بیٹی کی سنیں گے، اسی کے نہیں، منصف، انصاف کرنے والا، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک منصف، ایک انصاف کرنے والا عورت کے خاندان میں سے بلاؤ، ایک انصاف کرنے والا مرد کے خاندان میں سے بلاؤ، مقرر کرو، اور اگر وہ صلح کرا دینا چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ اگر یہ لوگ صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں محبت پیدا کر دے گا، موافقت پیدا کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ، قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ داروں، پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور پہلو کے ساتھیوں، یعنی آس پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ احسان کرو۔ اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، گھمنڈ کرنے والے، بڑائی مارنے والے، ڈینگے مارنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے، اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اب آپ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں، آپ نے کسی کو چائے پلا دی، آپ نے کسی کو کافی پلا دی، آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا، آپ نے ان کے ساتھ احسان کیا، تو یہ آپ ان کے اوپر نہیں کر رہے، یہ آپ اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اپنے ماں باپ اور قرابت والے جو آپ کے ساتھ والوں ہوں، اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور پہلو میں ساتھ بیٹھنے والی جو میجورٹی ہوتی ہے، ان ساتھیوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور گھمنڈ کرنے والے، بڑائی مارنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، جو خود بھی بخل، کنجوسی کریں اور لوگوں کو بھی کنجوسی سکھائیں۔ تو جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کر رکھیں، اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑی آزمائش بھی دی۔ آپ میں کوئی لال نہیں لگے ہوئے تھے کہ ایک بیچارہ رکشہ والا آپ سے 10 گنا زیادہ محنت کرتا ہے، لیکن آپ ایک کرسی پہ بیٹھ کے کروڑوں کما رہے ہیں، اور رکشہ والا پورے دن محنت کر کے اور 150 روپے، 200، 500، 1000 روپے کما رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے آپ کو کنجوسی نہیں کر کے نکلنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے نکلنا ہے، اپنے رشتہ داروں، ماں باپ، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور اپنے دوستوں اور اپنے آس پاس اپنے یتیم رشتہ داروں اور رشتہ داروں، ان پہ خرچ کر کے نکلنا ہے۔ یہ آزمائش ہے، اور خرچ بھی کریں تو اللہ ہی کے لیے چھپا کر رکھے، اور ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو، اور ایمان نہ خود پر لائیں، نہ اللہ پر لائیں، نہ آخرت کے دن پر۔ ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو 2 گنا کر دے گا، اور اپنے یہاں سے بڑا بدلہ دے گا، بڑا بدلہ بخشے گا۔ بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔ اس دن جو اللہ کو نہیں مانتے اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں دفن کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ مومنوں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک، اب یہ آیتیں وہ آ رہی ہیں کہ شراب دھیرے دھیرے ختم ہوئی، شراب دھیرے دھیرے حرام ہوئی،
پہلے شراب کے لیے پہلے ایک آیت آ چکی ہے جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ نشے اور جوئے میں بہت سے نقصان بھی ہیں اور فائدے ہیں، لیکن اس کے نقصان ان کے فائدوں سے بہت بڑے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دوسری کنڈیشن لا رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ جب تم شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے پاس نہ جاؤ، اس کے بعد شراب 100% حرام ہو جائے گی جب تم نشے کی حالت میں ہو، شراب کوئی ورڈ نہیں ہے۔ مومنو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان لفظوں کو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو تو نماز کے پاس نہ جاؤ۔ اب نشے کی ایک کیفیت بتائیے، ایک پیمانہ بتایا کہ نشہ کسے کہتے ہیں۔ نشہ اس چیز کو کہتے ہیں قرآن کے اکارڈنگ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک جو اپنے منہ سے کہہ رہے ہو اسے بالکل اچھی طرح نہ سمجھنے لگو۔ تو نشے کی یہ کیفیت ہے کہ آپ جو منہ سے کہہ رہے ہو جب آپ اسے سمجھنے لگے تو سمجھ لو آپ کا نشہ اتر گیا۔ تو جب تک نماز کے قریب نہ جاؤ، اور جنابت ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ، جب آپ کے اوپر غسل واجب ہو تو نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر سفر کی حالت میں راستہ چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر ٹوائلٹ سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو تو تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کے بارے میں بتایا کہ آپ کے اوپر غسل واجب ہے اور آپ کے پاس پانی میسر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 40 کلومیٹر تک پانی نہیں ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدھی سی ایک بات ہے کہ مجھے دل میں یہ احساس ہو، مجھے دل میں یقین ہو کہ آس پاس کہیں بھی پانی نہیں ہے، تو پانی نہیں ملے تو آپ منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو اور آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار پانی نہیں تھا اس لیے میں نماز چھوڑ دوں، نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ ہی کافی کارساز اور کافی مددگار ہے۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات باتوں کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ مروڑ کر دین میں تان کی راہ سے تم سے بات چیت کرتے وقت رائنا کہتے ہیں۔ اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسماع اور رائنا کی جگہ انظرنا کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ اللہ نے ان لوگوں نے الفاظوں کو بدل بدل کے رائنا کہنا شروع کر دیا تھا، جبکہ حکم انظرنا کا حکم آیا۔ یہ اللہ کے نبی سے باتیں کرتے میں رائنا کہتے تھے جس کا مطلب اچھا نہیں ہوتا تھا، تو حکم آیا کہ انظرنا کہا کرو۔ انظرنا کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر رکھی ہے۔ تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں اے کتاب والوں، اس کے پہلے کہ ہم لوگوں کے منہ کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت نہ کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، ہماری نازل کی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ، اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہوں کو جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کو بخشوں گا نہیں۔ یہ قرآن میں آ گیا۔ اگر آپ اپنا کام کرنے والا، اپنا کارساز اللہ کے بیچ میں کچھ بھی لاتے ہو، کچھ شریک بناتے ہو، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، کسی قیمت پہ نہیں کرے گا، باقی جسے چاہے گا کر دے گا۔ اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا، بہت بڑا الزام لگایا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کو پاکیزہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کے مقابلے میں سیدھے راستے پر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے کہ تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے؟ یہ جو اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس پر جلتے ہیں۔ تو ہم نے ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور دانائی عطا فرمائی تھی اور بڑی سلطنت حکومت بھی بخشی تھی۔ پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا، تو ان نہ ماننے والوں کے جلنے کو
دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، یعنی ان کو نہیں مانا یا ان پہ عمل نہیں کیا، اللہ کے کلام کو نہیں مانا، ان کو ہم جلد آگ میں داخل کریں گے۔ جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم ان کو اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ ایک آیت جو ہے یہ بہت سائنٹیفکلی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ نے اس میں ایک چیز فرمائی کہ ہم ان کو دوزخ کے جہنم کے عذاب میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کو اور کھالیں عطا فرمائیں گے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ تو اس میں سائنٹیفک ایک چیز یہ ہے، سائنٹیفکل پہلو یہ ہے کہ یہ تو ہمیں آج جا کے پتہ چلا کہ جو درد کو محسوس کرنے والے سینسرز ہوتے ہیں وہ ہماری کھال میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے قرآن کے ذریعے بتایا، اللہ نے قرآن کے ذریعے بتایا کہ ہم تمہیں کھالیں عطا فرمائیں گے تاکہ تم عذاب کا مزہ چکھو۔ تو عذاب کا مزہ کھالوں سے چکھنے کا مطلب یہی ہے کہ عذاب اس سے محسوس ہوگا۔ تو قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ کھالیں ہوتی ہیں جو آپ کو تکلیف کا سینس کراتی ہیں، عذاب کا مزہ چکھاتی ہیں۔ یہ اب جا کے سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ جو پین کے سینسرز ہوتے ہیں وہ اسکن میں ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ سے بات نہیں کر رہا، یہاں اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ سے بات نہیں کر رہا، یہ آپ اور مجھ سے کر رہا ہے۔ تو اللہ آپ کو اور مجھے باندھ رہا ہے کہ امانت والوں کی پہلے بھی بات آئی تھی، دوبارہ آ گئی کہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز امانت ہے تو آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے اور اسے ویسا کا ویسا ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات، جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ دنیا میں تو کسی کے ساتھ ناانصافی کر جاؤ گے، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو، لیکن میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ اس فیصلے کو آپ کو دکھائے گا اور سب کے سامنے بتائے گا، آپ سے اس کا بدلہ لے گا کہ تم نے اس انسان کے ساتھ ناانصافی کی تھی، کسی کے پریشر میں یا اپنے فائدے کے لیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے حکومت والے ہیں ان کی بھی، اور کسی بات میں تم میں اختلاف پیدا ہو تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ اب جیسے کہ آج کل میٹر چل رہا ہے کہ بھائی ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں کہ نہیں جائیں، ہم تراویح پڑھیں کہ نہیں پڑھیں، 4 آدمی یہ کہیں 4 آدمی وہ کہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی اختلاف ہو تو سیدھے سیدھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ تو ہمیں بخاری کی اور دوسری بخاری کی شاید 668 اور 666 حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جب کوئی پریشانی ہو تو نمازیں گھر میں پڑھو۔ جمعہ تک کی نماز آپ نے مسجد میں بند کروا دی تھی اور گھروں میں پڑھنے کا ایک بار صحابی نے حکم دے دیا تھا، تو ایسا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے بھی ایسا کیا ہے۔ تو ہم کورونا کے ٹائم پہ اتنے پریشان نہیں ہو سکتے، ہمیں صرف اور صرف ہمارے نبی کی سیرت سے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ تو کوئی بھی اختلاف ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ کو سیدھے سیدھے اللہ، قرآن اور اللہ کے نبی کی زندگی، آپ کے حکم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے، جس کے قبضے میں آپ کی اور میری جان ہے۔ کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہے اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئی تھیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے میں دعویٰ تو یہی کرتا ہوں کہ بھائی ساری کتابوں میں ایمان رکھتا ہوں، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھ، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر راستے سے دور ڈال دے۔ اب مان لیجئے میرا کوئی معاملہ ہوا اور میرے پاس 5 آدمی ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے نبی کے راستے سے، ان کی تعلیمات سے، قرآن سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کریں، لیکن میں چاہ کیا رہا ہوں، کیونکہ میرا نقصان ہوگا اس میں اگر میں غلط ہوں گا، تو میں کہوں گا نہیں میں تو عدالت میں کیس لڑ لوں گا، مجھے آپ لوگوں سے فیصلہ نہیں کرانا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو۔ اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور نبی کی طرف آؤ، اب اللہ تعالیٰ ایک کوالٹی بتا رہا ہے
کسی کے یہاں پر سینے پہ یا پیشانی پہ مہر نہیں لگی ہوئی ہوتی کہ یہ بہت بڑا مسلمان ہے یا منافق ہے، مہر نہیں لگی ہوتی۔ اب اللہ بتا رہا ہے تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے ہیں اور رکے جاتے ہیں، تو کیسی شرم کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصد تو بھلائی اور موافقت تھا۔ ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور نہ انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں پر اثر کر جائیں۔ اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور اللہ کہ رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے جھگڑوں میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ یہ مومن کی کوالٹی ہے کہ آپ کے اور میرے بیچ کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی جھگڑا آ گیا، اب ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی یا قرآن کی یا اللہ کے نبی کی کوئی بات آئی کہ اس جھگڑے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اب اگر ہم دل کی خوشی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول نہیں کر لیں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو، تمہیں ماننا پڑے گا۔ اگر ایمان کا تقاضا تمہارے اندر ہے تو تمہیں اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے نبی کو انصاف کرنے والا اور ان کے فیصلوں کو دل کی خوشی کے ساتھ ماننا پڑے گا۔ اور اگر تم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کی وجہ بنتا، اور ہم ان کو اپنے یہاں سے بڑا بدلہ بھی دیتے اور سیدھا راستہ بھی دکھاتے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگوں کے، اور ان لوگوں کا ساتھ بہت ہی خوب ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ مومنوں، جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت ہو کر نکلا کرو یا اکٹھے کوچ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو جان بوجھ کر دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا، اور اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس پر سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا کہ ایک کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا مقصود حاصل کرتا، بڑا فائدہ حاصل کرتا۔ تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور ان کے جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم بہت جلد اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے؟ آپ کے چاروں طرف روزانہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، اور آپ اور ہم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ آپ کا ذمہ یوں ہی نہیں چھوٹ جائے گا، آپ اور میرا ذمہ ایسے نہیں چھوٹ جائے گا۔ ہمیں اٹھنا پڑے گا انصاف اور ظلم کے خلاف، اور جو طریقہ ہے، جو قانونی طریقہ آپ کو میسر ہے اس سے آپ کو لڑنا پڑے گا، چاہے عدالتوں تک، چاہے کہ سڑک پہ، چاہے کیسے بھی ہمیں اس ناانصافی، اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، یہ ہم پر فرض ہے۔ جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اور جو اللہ کے نہیں ماننے والے ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں۔ سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روکے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو کچھ لوگ ان میں سے
تو کچھ لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بڑبڑانے لگے کہ اے اللہ، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے آخرت کی نجات ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے جہاد سے ڈرنے والوں، تم کہیں رہو، موت تمہیں آ کر رہے گی، چاہے بڑے بڑے محلوں میں رہو، اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اے محمد تم سے کہتے ہیں کہ تکلیف آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہے۔ کہہ دو رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ اے آدم کی اولاد، تم کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیرے اعمال کی شامت کی وجہ سے ہے۔ اور اے محمد، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے، اور جو نقصان پہنچتا ہے اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے آیا کہ یا تو آزمائش ہوگا، تو اب آ گیا کہ وہ آپ کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ تو اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو ہمیں انہیں ٹھیک کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں دکھ رہا ہے کہ آزمائش ہے تو ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ جو شخص رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی، اور جو نافرمان برداری کرے تو اے پیغمبر، تمہیں ہم نے ان کا نگہباں بنا کر نہیں بھیجا۔ اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرمانبرداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے۔ تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس عمل یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر ان کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو کھوج لگانے والے ان کی کھوج لگا لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو کچھ لوگوں کے علاوہ سب شیطان کی پیروی کرنے والے ہوتے۔ تو اے محمد، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ابھارو۔ قریب ہے کہ اللہ کے نہ ماننے والوں کی لڑائی کو بند کر دے، اور اللہ لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے، اور سزا کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بات ہمارے جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں یا جو دوسرے پاورفل لوگ ہیں یا ہر ایک مسلمان کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو کسی نیک بات کی سفارش کرے گا، حمایت کرے گا، اس کو اس کا حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی حمایت کرے گا، سفارش کرے گا، اسے اس کا حصہ ملے گا، اس برائی میں سے عذاب ملے گا۔ تو اس کو میں تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا کہ مان لیجئے، ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جو ہمارے بھائی چھوٹے لڑکے کالج میں ہوتے ہیں، وہ مان لیجئے کہ کالج میں ہیں اور ان کا دوست آیا کہ یار وہ میری گرل فرینڈ آ رہی ہے، مجھے تمہارے روم کی چابی دے دو یا مجھے تمہاری گاڑی دے دو۔ اب اگر آپ اس بے حیائی کے کام کی حمایت کرتے ہیں، آپ اس میں سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ کو اس کا وہی عذاب ملے گا جو وہ آدمی اس گناہ کو کرنے جا رہا ہے۔ آپ اس سے بچ نہیں جاؤ گے کہ یار میں نے تو اتنا سا سپورٹ کیا تھا۔ آپ اگر اس کی حمایت کرو گے تو آپ کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا ہی ملے گا۔ اور مان لیجئے کہ کوئی اچھا کام کرنے کوئی جا رہا ہے، اس کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا، اور آپ اس کے ساتھ صرف چلتے ہوئے چلے گئے یا کھڑے ہو گئے، یا آپ نے اپنی جو آپ کر سکتے تھے آپ نے وہ کیا، تو آپ نے اس کی حمایت کی تو آپ کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا۔ تو بیکار میں لوگوں کے برے کاموں میں ساتھ دینا چھوڑ دیجئے، بیکار میں، فضول میں، مزہ کسی اور کو آ رہا ہے، فائدہ کسی اور کو مل رہا ہے، جھوٹ آپ کسی اور کے لیے بول رہے ہو، جھوٹی گواہی کسی اور کے لیے دے رہے ہو، اور عذاب آپ کے سر منڈا جا رہا ہے، تو اس چیز سے بچیے۔ اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم بھی اس سے بہتر کلمے سے دعا دو یا انہی الفاظوں سے دعا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ میں سچا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجنیے نہیں ہے، کوئی پوجا کے یوگیہ نہیں ہے۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ حال یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو
کہ جس شخص کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو راستے پر لے آؤ، پھر جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی بھی راستہ نہیں پاؤ گے۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ خود اللہ کے انکاری ہیں اسی طرح تم بھی اللہ کے انکاری ہو جاؤ، سب برابر ہو جاؤ۔ تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا۔ اگر وطن چھوڑنے کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی اور مددگار نہ بناؤ۔ اب جن لوگوں سے آپ کی لڑائی ہے اللہ ان کے لیے آپ کو نرمی نہیں دیتا، مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملیں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رک گئے ہوں تمہارے پاس آ جائیں، تو اعتراض ضروری نہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے لڑنے سے ہٹ جائیں اور لڑے نہیں تو تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ تم سے لڑنے سے رک گئے اور تم سے صلح کا وہ بھیج دیں، لیکن آپ تو اکڑ کے امچور ہو گئے کہ نہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم زبردستی یا زیادتی کرنے کو تو تمہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ پیدا کرنے کو بلائے جائیں تو اس میں اوندھے منہ گر پڑیں۔ تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ پکڑیں اور نہ تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے کھلی ہوئی سند مقرر کر دی ہے۔ یہ سارے جنگ کے واقعات چل رہے ہیں، یہ سارا بیک گراؤنڈ اس وقت کا ہے جب آپ کی لڑائی چل رہی ہو، اور کسی مومن کو مناسب نہیں کہ مومن کو مار ڈالے۔ اگر بھول کر اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے۔ ہاں اگر وہ معاف کر دیں اور تو ان کو اختیار ہے۔ اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو مقتول کے وارثوں کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور جس کو یہ نہ ملا وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کے لیے ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص مسلمان کو جان بوجھ کر مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے۔ اب ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، یا تو مر جائیں گے یا مار ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مار ڈالے گا اس کی سزا دوزخ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اللہ قاتلوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مومنو، جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو چھان بین سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم سے سلام علیکم کرے اسے یہ نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو۔ سو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو آگے چھان بین کر لیا کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے۔ جو مسلمان گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے، اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر درجوں میں فضیلت بخشی ہے، اور جو نیک وعدہ سب سے ہے، لیکن بڑے بدلے کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے درجوں میں اور بخشش میں اور رحمت میں، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں سے ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ راستہ جانتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائیں وہ زمین میں بہت سی جگہ اور پھیلاؤ پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم کو ڈر ہو کہ جو اللہ کے نہیں ماننے والے ہیں وہ لوگ تم کو تکلیف دیں گے، بے شک اللہ کے نہ ماننے والے تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہاں پر سفر کے لیے آیا، لیکن بعد میں جو قصر ہے وہ
یہاں ڈر کے سفر کے لیے آیا، لیکن بعد میں قصر عام سفر میں بھی جائز ہو گئی تھی، عام سفر کو بھی قصر ہی کر دیا گیا تھا۔ اے پیغمبر، جب تم ان مجاہدوں کے لشکر میں سے ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ایک جماعت تمہارے ساتھ ہتھیاروں سے لیس ہو کر کھڑی رہے، جب وہ سجدہ کر چکے ہیں تو پرے ہو جائے، پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ اللہ کے نہ ماننے والے، اللہ کے انکاری اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک بارگی حملہ کر دیں، اچانک حملہ کرتے ہیں۔ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر ہوشیار ضرور رہنا، اللہ نے اللہ کے انکاریوں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو، پھر جب ڈر جاتا رہے تو اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو۔ بے شک نماز کا مومنوں پر مقرر وقتوں میں ادا کرنا فرض ہے، جنگ کے حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے آپ کو۔ اور کفار اور اللہ کے انکاریوں کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا۔ اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایتوں کے مطابق لوگوں کے مقدموں کا فیصلہ کرو، اور دیکھو دغابازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا اور اللہ سے بخشش مانگنا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں اور مجرموں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کا مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور اللہ ان کے تمام کاموں پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، قیامت کو ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن کسی کے بے گناہ پر اس کا الزام لگائے تو اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا ارادہ کر ہی چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ان لوگوں کے بہت سے مشورے اچھے نہیں، ہاں اس شخص کا مشورہ اچھا ہو سکتا ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے باوجود پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سیدھے دو ٹوک بات کہہ رہا ہے کہ آپ کو سیدھا راستہ معلوم ہو گیا، یہ رہا آپ کا سیدھا راستہ، آپ کو سیدھا راستہ مل گیا، آپ کے پاس نبی کا طریقہ ہے۔ اب ان دو چیزوں کے بعد اگر آپ کسی اور کی وہ کریں گے، آپ کسی اور راستے پہ چلیں گے، اللہ کے نبی کے راستے کی مخالفت کریں گے تو پھر اللہ آپ کو واپس نہیں لائے گا، وہ آپ کو ادھر ہی چلنے دے گا، لیکن آخرت میں جہنم میں داخل کر دے گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ راستے سے دور جا پڑا۔ اور جو اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکشی کو، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، جو اللہ سے کہنے لگا اے میں تیرے بندے سے غیر اللہ کی نظر دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر مانگ کے کسی اور کے لیے کچھ
کر کے شیطان آپ سے مال کا ایک حصہ آپ کا لے لیا کرتا ہے، اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں، اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ کھلے نقصان میں پڑ گیا۔ اس چیز کو آپ کہیں بھی وہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ اور اس کے نبی سے ہٹ کے کہیں بھی راستہ نہیں ملے گا، کہیں بھی نجات نہیں ملے گی۔ وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑا دھوکہ امید ہے۔ امید میں آ کے ایسے کام مت کریے جو اللہ اور اس کے نبی کے خلاف ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ وہاں سے مخلصی نہیں پا سکیں گے، وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے، جنتوں میں داخل کریں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، وہ ایمان والا بھی ہوگا۔ اب یہاں ایک کنڈیشن لگ گئی کہ آپ نیک کام کرو گے، لیکن ایمان والا ہونا ضروری ہے، آپ اللہ کو ماننے والے ہونا ضروری ہو۔ جیسے آپ ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کی ساری کتابیں پتہ ہیں، سارے چیپٹر، سارے کوسچن آنسرز پتہ ہیں، لیکن آپ اس یونیورسٹی میں انرولڈ نہیں ہیں، آپ نے ایڈمیشن نہیں لیا، تو جب اس کا ایگزام ہوگا تو کیا آپ کو انٹری دے دی جائے گی؟ نہیں دی جائے گی۔ تو آپ کا انرولمنٹ ضروری ہے، آپ اللہ کے ماننے والے ہونا ضروری ہو۔ تل برابر بھی اور نہ مددگار، نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان والا بھی ہوگا، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کا تل برابر بھی حق نہ مارا جائے گا۔ اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے؟ جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور وہ بھلے کام کرنے والا بھی ہے، اور ابراہیم کے دین کی پیروی کرنے والا بھی ہے، اور یکسو مسلمان تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر احاطے کیے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے، اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، نیز بیچارے بیکس بچوں کے بارے میں اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خامن کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا ڈر ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب بہترین چیز ہے، اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ اور اگر تم بھلے اور پرہیزگار بنو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے، اور تم چاہے کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہ کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی طرف ڈھلک جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے، کہ اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ آپ کو حق تلفی کے لیے بہت منع فرماتا ہے، بہت زیادہ منع فرماتا ہے۔ اور اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑا فراخی والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی اے محمد تم کو بھی ہم نے تاکیدی حکم کیا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بے پرواہ اور تعریف کے لائق ہے۔ پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ لوگوں اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، اور اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص دنیا میں عملوں کا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بدلہ موجود ہے، اور اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو۔ اب جب آپ کسی معاملے میں گواہ ہو تو آپ گھر پہ چپ نہیں بیٹھ سکتے،
کہ یار میرا تو معاملہ ان سے ایسا ہے کہ یار میں جا نہیں سکتا، میں بات نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو ایک تو انصاف پر قائم رہو اور سچی گواہی دو، چاہے اس میں تمہارے ماں باپ یا رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ اس گواہی سے میرے والد کا نقصان ہوگا، لیکن اللہ یہی تو آزمائش ہے آپ کی کہ آپ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنوں سے زیادہ اللہ کو مانتے ہو یا نہیں۔ یہی آزمائش ہے کہ جب آپ کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو آپ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے نقصان کے باوجود حق کی گواہی دو، سچی گواہی دو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے، تو تم نفس کی خواہش کے پیچھے چل کر عدل انصاف کو نہ چھوڑ دینا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ بھائی سامنے والے دو آدمی ہیں، ایک تو بہت امیر ہے اور بہت کروڑ پتی آدمی ہے، اس سے میں کیا رشتے بگاڑوں، اس کے خلاف گواہی تھوڑی دے سکتا ہوں، اور آپ گواہی سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نفس کی خواہش کے پیچھے چل کر انصاف کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیشدار شہادت دو گے یا شہادت سے اگر تم گھومی پھری گواہی دو گے کہ ہاں کچھ ایسا تھا تو، یا میں گھما کے بات کہو گے جس سے چیز کلیئر نہیں ہو، پیشدار گواہی دو گے یا گواہی سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے۔ مومنوں، اللہ پر، اس کے رسول پر، جو کتاب اس نے اپنے آخری پیغمبر پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں، سب پر ایمان لاؤ۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور قیامت کے دن سے انکار کرے، وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ جو لوگ ایمان لائے اور پھر اللہ کے انکاری ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر اللہ کے انکاری ہو گئے، پھر کفر کی حالت میں بڑھتے گئے، انکار میں اور بڑھتے گئے، ان کو اللہ نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اے پیغمبر، منافقوں کو خوشخبری سنا دو، جو دو منہ کی باتیں کرتے ہیں، جو دونوں طرف رہنا چاہتے ہیں کہ میں ادھر بھی رہ لوں، فلاں پرسنالٹی فلاں مورتی کو بھی ڈھوک دے دوں اور نماز بھی پڑھ لوں، ایسا کر لوں، تو ان کو خوشخبری سنا دو۔ کیا خوشخبری سنا دو؟ کہ ان کے لیے غم دینے والا عذاب تیار ہے۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر اللہ کے نہ ماننے والوں کو دوست بناتے ہیں اور ان کے ساتھ مومنوں کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، کیا یہ ان کے یہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ وسیم رضوی کا ایک معاملہ آیا تھا، یہ ڈائریکٹ آیت ایسے ہی لوگوں پہ فٹ ہوتی ہے جو مومنوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مل کے جو مومنوں کے دشمن ہیں۔ تو عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، اور اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے، تو جب تک یہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جیسے میرے پاس ابھی کچھ ویڈیو، میں آج کی تاریخ میں جو ایگزامپلز دے سکتا ہوں میں اپنی طرف سے ضرور دوں گا کیونکہ سمجھنا ضروری ہے۔ آج کی تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لیڈرز ہیں، کچھ ایسی پارٹیز ہیں جو اسلام کے خلاف ہمیشہ بولتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے اسلام کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے یا اسلام کے خلاف بولا جا رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہاں مت بیٹھو، ان سے دور ہو جاؤ، ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ گے۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ انہی کے جیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور اللہ کے انکار کرنے والے سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے، جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر اللہ کے نہ ماننے والوں کو فتح نصیب ہو تو اس سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں تھا۔ تو اللہ تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ اس کے نہ ماننے والوں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ کی یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم، بیچ میں پڑے لٹک رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جس کو اللہ بھٹکائے تو تم اس کے لیے کبھی بھی راستہ نہ پاؤ گے۔ اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا اللہ کے نہ ماننے والوں کو ولی نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا کھلا الزام لو؟ کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ
کہ سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا اور خاص اللہ کے فرمانبردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ بہت جلد مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے کوئی ایسے معاملات ہیں جن میں آپ کو کسی کا ولی مقرر کرنا ہے، کوئی بہت بڑی رسپانسبلٹی دینی ہے، کسی بچے کی رسپانسبلٹی دینی ہے، کسی جائیداد کی رسپانسبلٹی دینی ہے، تو پھر یہاں اللہ منع فرماتا ہے کہ ایسے معاملات میں اللہ ولی بنانے والی بات جہاں پر ہے، یہاں آپ مومنوں کے علاوہ کسی اور کو ولی مت بنائیے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو۔ اگر تم اللہ کے شکر گزار رہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تو قدر شناس اور جانتا بوجھتا ہے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے۔ اب یہ بات دیکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ مکمل ہو گیا ہے، اور لیکن یہ ہم کمپلیٹ ضرور کریں گے کہ آخری جو 5ویں پارے کے لاسٹ میں جو ایک بات آئی ہے، وہ یہ پیرا ہم پورا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ اعلانیہ کسی کو برا کہو، کسی کے عیب گناؤ یا کسی کو برا کہو، مگر وہ جو مظلوم ہو۔ لیکن میرے اوپر مان لیجیے ظلم ہوا ہے تو میں برا کہہ سکتا ہوں، مظلوم ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، وہ بلا کسی شک شبے کے اللہ کے نہ ماننے والے ہیں، اور اللہ کے نہ ماننے والوں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیغمبر اونچا، یہ پیغمبر نیچا، میرا پیغمبر تو سب سے اوپر، تمہارا پیغمبر اس کے نیچے، میں اس کو تو بہت بڑا مانتا ہوں، اس کو یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں کچھ فرق نہ کیا، یعنی کچھ فرق نہ کیا، ایسے لوگوں کو وہ بہت جلد ہی ان کی نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر احسان یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہمارا 5واں پارہ مکمل ہو گیا ہے، اور اس میں جو چیزیں ایسی ہوں جو آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہوں، یا کوئی سوالات ہوں، ایسا کوئی معاملہ ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں، تو اس ویڈیو میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل ان سوالات کو، مجھے پتہ ہوگا تو اس کے متعلق احادیث یا قرآن کی آیتیں میں ڈھونڈ لوں گا، اور مجھے نہیں پتہ ہوگا تو ہمارے کچھ دوست ہیں، کچھ محبت کرنے والے ہیں جو مفتی ہیں، حافظ ہیں، مولوی ہیں، ان لوگوں سے پوچھ لیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب جو معاملات سامنے آ رہے ہیں وہ ہمارے کالج گوئنگ سٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں روزمرہ کی زندگی میں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب کالج سٹوڈنٹس، اسکول گوئنگ سٹوڈنٹس، یا ہماری عورتیں جو گھروں میں ہیں، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، نہیں ہو گئی ہوں، وہ سب اب اس کو ذرا توجہ سے سنیں، کیونکہ دیکھیے 10 منٹ اور لوں گا آپ کے۔ ایک بات آپ کے لیے سمجھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے۔ مان لیجئے اس دنیا کی زندگی میں آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، یا آپ کو ایک نوکری کرنا ہے 25-30 ہزار کی، تو یا آپ کو اپنے بچے کو آنے والی زندگی کے لیے تیار کرنا ہے، تو ہم اس کے لیے 15, 16, 17 سال پڑھائی کرواتے ہیں۔ 20-22 سال کی عمر تک کنٹینیو پڑھائی کروائے جاتے ہیں کہ پڑھائی پڑھو 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 پڑھو، پہلے 10th میں اچھے مارکس لاؤ، پھر 12th میں اچھے مارکس لاؤ، پھر گریجویشن میں اچھے مارکس لاؤ، پھر کوئی ماسٹرز ڈگری کر لو، انجینئرنگ کر لو، MBBS کر لو۔ ان چیزوں کے لیے لگے پڑے رہتے ہیں اور بے تحاشا پیسہ برباد کرتے ہیں اور بچوں کی جان کھاتے رہتے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ تمام ماں باپ کے لیے اچھی پرورش فرض ہے نا، آپ کو اپنے بچوں کو اچھی پرورش تو کرنی ہے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ پرورش کے لیے، جیسے آپ کو انجینئر بنانا ہے تو انجینئر بنانے کے لیے آپ کو 12th کے بعد کالج میں، انجینئرنگ کالج میں بھیجنا ہوگا۔ آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے تو آپ کو ڈاکٹری MBBS کے لیے بھیجنا ہوگا، یا آپ کو ڈینٹسٹ بنانا ہے یا BUMS کرانا، کچھ بھی کرانا ہے، اس کی ایک پرٹیکولر اس کا کورس ہوتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پرورش کے لیے کیا کورس ہے؟ آپ کو اگر اپنے بچوں کی پرورش اچھی کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کورس ہے؟
آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، آپ کو وہ کورس ہی نہیں پتا. آپ بچوں سے یہ نہیں کہہ پاتے کہ جھوٹ مت بولو. وہ بچہ کہے گا کیوں نہیں بولوں؟ تو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اللہ اس قرآن میں فرماتا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. آپ اپنے بچوں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے دوستوں کا برائی کے کاموں میں ساتھ مت دو. کیوں مت دو؟ کیونکہ ان کے گناہ کا عذاب تمہارے اوپر بھی آئے گا. یہ پرورش ہم جب کر پائیں گے جب ہم یہ کورس کریں گے، یہ والا کورس کریں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پرورش کے اعتبار سے یہ کتاب، یہ قرآن پڑھنا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ اس میں آپ سے ایک 80 سال کے آدمی سے لے کے ایک 8 سال کے بچے تک کا ہر مسئلہ ہے، اس کے زندگی کا ہر پہلو ہے. تو کوشش کیجئے کہ اپنے گھروں میں بچوں کو شروع کے 5-7 سال میں جو پرورش کا کورس کرانا ہے وہ اللہ کی اس کتاب سے کرائیں. مجھے امید ہے کہ ہماری زندگیوں میں بہت بڑا چینج آئے گا، ہمارے ویژن میں بہت بڑا چینج آئے گا، ہمارے معاملات میں بہت بڑا چینج آئے گا. اس کتاب کو ایک بار پڑھنا اسی لیے فرض ہے کہ ایک بار تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے. ہم زندگی بھر عربی میں پڑھتے رہیں اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ہمیں کچھ حاصل ہوگا. انشاءاللہ کل ہم چھٹا پارہ شروع کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہم اس رمضان میں پورے 30 پارے اللہ کے حکم سے مکمل کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنے آپ کو حفاظت سے رکھیے. کورونا سے جتنے بچنے کی کوشش ہو سکتی ہے وہ سارے جو قواعد ہیں وہ اپنائیے. سوشل ڈسٹینسنگ کا دھیان رکھیے، ماسک پہنیے، اور جتنا ہو سکے بھیڑ بھاڑ والے علاقوں سے دور رہیے. تراویح ابھی احتیاط کے طور پہ گھروں پہ پڑھیے. کوئی بھی نماز اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے فرض نہیں ہے. کوئی بھی نماز فرض نہیں ہے کہ آپ کو مسجد میں ہی جا کے پڑھنا ہے. آپ کی جان کا خطرہ ڈال کے بھی مسجد میں جا کے فرض نہیں ہے. آپ کو فرض ادا کرنا ہے، آپ گھر پہ کر سکتے ہیں. اور میں یہ اپیل کرتا ہوں ہر شہر کے ہر مفتی سے، علماؤں سے، وہاں کے لوگوں سے جن کی بات لوگ مانتے ہیں، کہ آپ خود اعلان کریں کہ مسجدوں میں بہت لمیٹڈ لوگ آئیں جو وہاں صرف جماعتیں بنانے کے لیے ضروری ہوں، اور کوشش یہ ہو کہ وہاں وہی لوگ پڑھیں جو مسجدوں میں ہی رہتے ہوں. کوشش یہ کیجئے کہ ہم اپنے معاشرے کو، ہم لوگوں کو، چاہے اس میں ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے، اللہ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں. ان کی سب کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، ہمیں کرنا چاہیے. تو ان مسجدوں میں لمیٹڈ لوگوں کو بلائیے، اور سرکار سے پہلے آپ لوگ اعلان کیجئے کہ بھائی اب جماعتیں ویسے نہیں ہوں گی جیسے آپ بھیڑ میں ایک کے برابر ایک کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. یہ انیشیٹو لیجئے. یہ آپ کا وقت ہے جب آپ یہ انیشیٹو لے سکتے ہیں. آپ کا وقت ہے جب آپ دکھا سکتے ہیں کہ اسلام ہر جگہ پرفیکٹ ہے، چاہے وہ کورونا ہو چاہے کوئی اور چیز ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم چھٹا پارہ شروع کریں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ اس کوشش میں آپ لوگ میرے ساتھ ہیں. آپ کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ آپ کی اور میری یہ محنت قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.